Ladies and gentlemen, a very good evening. Assalamu alaikum. My name is Sahir Lodhi and you are watching दस्तक के बाद with Sahir. बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आज डिस्कशन होना है. मैं पिछले कुछ दिनों से जो सोशल मीडिया है उसको देख रहा था. फेसबुक के साथ साथ ट्विटर को, और उस सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें हो रही थी. बर्मा में जो किलिंग्स जारी हैं मुसलमानों की, उसके बारे में बात हो रही थी. आई एम नॉट डूइंग दिस शो बिकॉज आई एम अ मुस्लिम. यस, आई एम अ मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ डेफिनेटली. लेकिन उसके साथ साथ आई एम डूइंग दिस फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर ह्यूमंस. इस शो का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं एम्फेसिस करना चाहता हूँ कि सिर्फ मुसलमानों की किलिंग जब होगी तभी हम शो करेंगे. मेरा दीन, मेरा मज़हब मुझे इक्वालिटी सिखाता है. मेरा मज़हब मुझे ये बताता है कि मैं और तमाम इंसान सब के सब बराबर हैं. सो हम जब जहाँ जहाँ कोई एट्रॉसिटी होगी, हाँ वो किसी मज़हब की हो, किसी नस्ल की हो, किसी रंग की हो, हम उसके बारे में बात करेंगे. मैंने कल अपने तौर पे सोशल मीडिया पे ये कोशिश की थी कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि प्लीज़ आज का शो ज़रूर देखिएगा. मैं क्यों चाहता हूं कि हमारी माँ ये शो देखें, मैं क्यों चाहता हूं कि हमारी बहनें ये शो देखें, मैं क्यों चाहता हूं कि हमारे बुज़ुर्ग ये शो देखें, मैं क्यों चाहता हूं कि हमारे बच्चे ये शो देखें, मैं ये सब क्यों चाहता हूं, ये आपको इस शो में पता चलेगा. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज ज़्यादा से ज़्यादा कॉल कीजिएगा. आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लिटरली कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं. हमारा टेलीविज़न, हमारे लोग काबिल हैं, सोच सकते हैं, देख सकते हैं. आज मुझे आपकी मदद चाहिए, आज मुझे आपकी आवाज़ चाहिए, आज मुझे आपकी नज़रें चाहिए, आज मुझे आपकी ज़रूरत है. आज जब यहाँ हम बात करेंगे, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी वेव क्रिएट हो जाए, सोशल मीडिया पे हो, टेलीविज़न के मीडिया पे हो, जिससे चीज़ें आसान हो जाएं, चीज़ें बेहतर हो जाएं. आज पहली मर्तबा ऐसा होगा कि मेरे पास ये जो मेरा फ़ोन है, इस पर व्हाट्सएप या ट्विटर पे जितने लोग हैं जो हमें फॉलो करते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, www.twitter.com/sahirlodhi या www.facebook.com/sahirlodhi, जितने भी लोग हमको फॉलो करते हैं उनके मैसेजेस मैं यहाँ पढ़ूँगा फॉर द फर्स्ट टाइम. आहिस्ता आहिस्ता ये शो और इसका पैटर्न आपको रिवील होगा. आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि बाय द एंड ऑफ सितंबर ये वो शो होगा जिसमें आप बराह रास्त घर से बैठ के हिस्सा ले सकेंगे. बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इबाम हैं शो के बारे में कि शो का फॉर्मेट क्या है. वो फाइंड दैट आउट. लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे पहले कि हम उन सारी डिटेल्स की तरफ जाएं, आई नो मदर्स आर देयर थिंकिंग कि आप मैगी मलका बन जाओ कॉन्टेस्ट में गए थे, उसके विनर्स को भी चूज़ किया था. हुआ क्या है? वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, द नेम इज़ इशरत फातिमा, मेरा नहीं, उनका, जो मैगी मलका बन जाओ की विनर है, कॉन्टेस्ट के विनर हैं. सबसे पहले एक कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें मोहल्ला कॉन्टेस्ट था, जो वहाँ पर हम गए. वहाँ इशरत फातिमा ने अपने हुनर दिखाए, उंदा चावल, उंदा पराठा, उंदा मज़ा की मदद से. एंड देन ऑफ कोर्स उसके बाद हम उनको लेके गए कहाँ? मेट्रो, जहाँ जाके उन्होंने 5 इनामात जीते बड़े बड़े. फिर इसके बाद हम उनके घर गए जहाँ उन्होंने हमारी खातिर तवाज़ु की, उंदा चावल, उंदा मज़ा, उंदा पराठे से बने हुए मैगी. वी लव मैगी. लेट्स गो एंड वॉच दिस. मैं यहाँ पर मौजूद हूँ मैगी मलका बन जाओ के इस शो के अंदर, जहाँ पर हम टेस्ट एनहांसर्स की बात कर रहे हैं, उनका पराठा की, उनका मज़ा की, उनका चावल की. और मेरे पास हम इनके मोहल्ले में गए थे, विनर मौजूद हैं, इनका नाम इशरत है. इशरत, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ. आपको पता आप यहाँ क्यों आई हैं? जी. क्योंकि आप विनर थी और आज आपने 5 मरतबा ये व्हील घुमाना है. जी. हर मरतबा आपको हम एक प्राइज देने जाएंगे. जी. क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको इसमें से?
जो भी निकल जाए. जो भी निकल जाए. चलिए जी, घुमाएं, शुरू करें. ओके जी, स्टार्ट. 1 2 3 4 गो. There you go. बताइए, कोई एक चीज चूज कीजिए. क्या क्या चाहते हैं? हाँ, LCD. LCD. सब लोग LCD चाह रहे हैं. Ouch! Iron. चलिए, कोई बात नहीं. You've got 4 more chances. 1 2 3 4 go. आपने LCD कहा है ना? मुझे लगता है कि आपका इस बार रेफ्रिजरेटर निकलने वाला है. Food factory. It's okay. 3 more chances. 1 2 3 go. 1 2 3 4. Iron, UPS. सबको जरूरत होती है इसकी. No. UPS सिस्टम. अच्छा जी, चलिए गो. अब अगर LCD नहीं आया तो प्रॉब्लम है, और LCD नहीं आएगा. क्या है? Dinner set. There you go. आखिरी चांस है आपके पास. आखिरी चांस है. Go. 1 2 3 and go. सब लोग इनके लिए प्रे करें कि LCD निकले इनका, प्लीज. एक और चांस मिलेगा आपको. मिलेगा बिकॉज डिनर सेट आपका निकल चुका है. 1 2 3 गो. आई थिंक LCD निकल के छोड़. एंड यस, LCD. बहुत अच्छे. LCD भी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है. खुशी हो रही है ना? जी. ज्यादा खुशी इस बात की कि ये जीता है या मुझसे मिलने की? नहीं, आपसे ज्यादा मिलने की थी. तो फिर ये सारी चीजें मुझे दे दे. ले ले. सामने देखिए, बोलिए मैगी वी लव यू. मैगी वी लव यू. मैगी वी लव यू. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया. हम लोग आ गए हबीब साहब के ड्राइंग रूम में. यहाँ पे हम हबीब और इरशाद फातिमा के साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? माइक में बोलना है. आप कैसे हैं सर? गुड. कैसे हैं आप? अच्छा, तो सबसे पहले तो ये बताइए, जो मैगी की एक्टिविटी हुई थी, जो मैगी मोहल्ला कॉन्टेस्ट था, वो कैसा लगा था? बहुत ज़बरदस्त था और लग नहीं रहा था. मेरे को इतनी खुशी है कि इतना कुछ मिला हमें. थैंक यू मैगी वालों का कि उन्होंने इतना कुछ हमें यहाँ पर आके हमारे मोहल्ले में प्रोग्राम करा और हमें इतना दिया. यकीन नहीं आ रहा, अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा किसी को भी कि ऐसा भी होता है शायद. नहीं, ऐसा ही होता है. हाँ. ऐसे ही बताइए, आपने उंदा पराठा भी इस्तेमाल किया है, उंदा चावल भी इस्तेमाल किया है, उंदा मजा भी इस्तेमाल किया है. बहुत चीज़ बहुत अच्छा लगता है. बहुत अच्छा लगता है. चावलों में तो बहुत ही अच्छा लगता है. बच्चे बहुत शौक से खाते हैं. खाने की लज्जत जो दुबाला हो जाती है ना. जी. अच्छा, मैगी ने सामान के अलावा क्या किया आपके लिए? आपको हमारे घर पहुंचा दिया. इससे बड़ी और क्या खुशी हो सकती है. यकीन नहीं आ रहा, आप हमारे घर में बैठे हैं. नहीं, बिल्कुल भी. इससे बड़ी और इतनी इज्जत दी उन्होंने, इतना कुछ समझा, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. मैं किसी भी काबिल नहीं हूँ. आई थिंक मैगी ने एक और काम किया है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते. अभी मुझे एक स्टोरी पता चली है. इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग, येट उसको फील करने की बात होती है. इन्होंने अभी तक इनको जो चीज़ें मिली वो नहीं खोली हैं अपनी बड़ी बेटी की शादी के लिए. यू आर रियल ज़ारा की शादी. ज़ारा इज स्टिल वेरी यंग, वेरी यंग. तो ज़ारा की शादी के लिए वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो रखती हैं. सो आई थिंक इन सम वे और द अदर मैगी ने आपको वहाँ पर हेल्प आउट जरूर किया. बहुत हेल्प की. तो आप जब अपने, अभी तो बहुत छोटी हो तुमसे तो मैं ये बातें भी नहीं कर सकता. बट इट्स ओके. तुमको मैगी पसंद है? पसंद है.
بہت پسند ہے. کبھی کھانا بناتی ہیں آپ؟ بناتی ہوں. سب سے اچھا کیا بناتی ہیں؟ چاول. چاول. تو عمدہ چاول ڈالتی ہیں اس میں؟ ڈالتی ہوں. ڈالتی ہیں. عمدہ چاول پسند ہے آپ کو؟ پسند ہے. دیکھیے جی، اگر آپ عمدہ چاول کھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو عمدہ چاول ڈالنا پڑے گا میگی کا. اگر آپ عمدہ پراٹھا کھانا چاہتے ہیں تو صبح صبح آپ کو عمدہ پراٹھا استعمال کرنا پڑے گا. اگر آپ کوئی بھی سالن بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ عمدہ مزہ ڈال سکتے ہیں. اچھا تم بتاؤ، تم کھاتے ہو میگی؟ میں کھاتا ہوں بہت شوق سے. نارملی ہوتا یہ ہے کہ گھروں کے اندر مرد جو ہوتے ہیں ان کو سرو کیا جاتا ہے، یہ لیجیے آپ کے لیے کھانا، آپ نکالیے. آج تم نے ان سب کو کھانا کھلانا ہے اپنے. بڑی بات تھوڑی ہے. پکی بات ہے ایک دم. ادھر آؤ، ادھر آؤ، میری مدد کرو. ادھر آؤ، ادھر آؤ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میگی نے ایک نیا کام کیا. پلیز ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ. یہ آپ یہاں پر ایک اس کا نوالا توڑیے. اس میں آپ کو تھوڑی سی دال ڈال کے دیتا ہوں. پہلے آپ توڑیے تو صحیح نوالا. نہیں پلیٹ چھوڑیے، کوئی بات نہیں، پلیٹ نہیں، میگی ہے، پلیٹ سلیٹ سب چلتا ہے. اینڈ یہ آپ اپنی سب سے پہلے مدر کو دیں گے. Here we go. Yes, 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 please, 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 please. There you go. ایک اور، ایک اور. اور یہ آپ اپنے فادر کو دیں گے. کیوں ناانصافی کیوں ہے؟ نہ ارے صحیح میں یار، حبیب صاحب کو. There you go. اوکے. اور اس کے بعد یہ آپ زارا کو دیں گے. نہیں، تھوڑا بہن کو تنگ کر رہے ہو، چھوٹا دو، زیادہ بڑا ہے. اوکے یار میں دوں گا تم کو. ادھر آؤ، ادھر آؤ. تم کو میں ان کو چاول سے لے لیتا ہوں. چاول یہ لو، چاول سے لے لو. چاول میں دال ڈالیں مرضی. ہاں ظاہر ہے، آف کورس. دیکھیے میں کیا کروا رہا مجھ سے. بہت آج بسائز دا پوائنٹ. آئی نہیں، اٹس ونڈرفل، اٹس ونڈرفل. تم نے سب کو کھلایا، میں تم کو کھلایا. There you go. Maggie, one more time. اچھا آپ کو کھلانا؟ نہیں، یہ تو چاول بہت ناراض ہے. فاطمہ بہت ناراض ہے، وہ بالکل نہیں کھانا چاہ رہی ہیں. تھوڑا سا میں کوشش کرتا ہوں. آئی ڈونٹ نو کہ فاطمہ کھائے گی. فاطمہ تھوڑی سی چاول. Oh, there you go. One big happy family. It's because of Maggie. One big happy family because of Maggie. عمدہ چاول، عمدہ مزہ، عمدہ پراٹھا. I recommend it. I'm sure کہ آپ بھی ریکمینڈ کریں گے. مجھے کون کھلائے گا؟ تم کھلاؤ گے؟ نہیں ایسے نہیں. حرکتیں نہیں، بالکل نہیں. چھوٹا سا. There you go. Let me see. Maggie, we love you. Once again, ladies and gentlemen, welcome back. Before we go to my panelist, میں ان سے باتیں کروں. میں دو چیزیں کلیئر کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. آج کے شو کا مقصد میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بہنیں، میری مائیں، میرے بزرگ، میرے بچے، تمام کے تمام لوگ بیٹھ کے یہ شو دیکھیں. کیوں دیکھیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. ماں کی آغوش سب سے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے. ہمارے ملک میں سب کچھ ہے. ہم ایز اے نیشن ایک چھوٹی سی کمی کا شکار ہیں. ہم انفارمیشن کو نالج سمجھتے ہیں اور نالج کو انفارمیشن سمجھ کے ٹریٹ کرتے ہیں. آج کا میری زندگی کا یہ پہلا شو ہے جو میں ایمبیگوٹی میں کر رہا ہوں. ایمبیگوٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فیکٹس ابھی تک پورے طور پہ سامنے نہیں آئے. اس کا ریزن یا محرک جو بن رہا ہے شو کا، وہ یہ بات بن رہی ہے کہ کلنگز 22,000 ہوں یا 5,000 ہوں. کلنگز تو ہیں. کلنگز مسلمز کی ہوں یا عیسائیوں کی ہوں یا سکھوں کی ہوں یا ہندوؤں کی ہوں یا دنیا کے کسی بھی ریلیجن کی ہوں، کلنگز تو ہیں. آئی اسٹل ریممبر میں ہیوسٹن میں تھا تو اوکلاہوما میں بومنگ ہوئی تھی. اوکلاہوما کے بومر کا نام تھا ٹیموتھی مکوے. ٹیموتھی مکوے جس وقت اس نے وہ اوکلاہوما سٹی کو بوم کیا ہے، اس وقت وہاں کی وزیر خارجہ میڈلین آلبرائٹ تھی، سیکرٹری آف اسٹیٹ. She passed a comment saying
कि ये मुसलमानों का काम है। द क्वेश्चन इज, क्या किसी शख्स को, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को ये राइट है? लेकिन फिर एक बहुत हैरत अंगेज बात हुई, उस जुमले को मीडिया ने शायद इतना कंडेम नहीं किया होगा जितना एक आम अमरीकी आदमी ने किया। एक आम अमरीकी आदमी, एक आम शहरी। आप जो गवर्नमेंट की कंस्पिरेसी देखते हैं या गवर्नमेंट्स की कंस्पिरेसीज देखते हैं, उसका आम शहरियों की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होता। एक आम अमरीकी जो कनेटिकट में रहता है या न्यूयॉर्क में रहता है, या एक आम हिंदुस्तानी जो दिल्ली में रहता है या यूपी के किसी जगह रहता है, या एक आम पाकिस्तानी जो कराची में रहता है, पेशावर में रहता है, उसका गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स से कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं होता। वो तो रोटी और दाल के चक्कर में होता। तो आज मैं ये शो उन तमाम लोगों के लिए कर रहा हूं जो मेरी तरह से फील करते हैं, जो ये समझते हैं कि वो बिल्कुल मेरी तरह से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एसएमएस कीजिए, लेकिन आज के शो को बैठ के देखिए। वो तमाम लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ ये आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने तमाम दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, माओं को ये फ़ोन करें और उनको कहें कि आज का शो बैठ के देखें। सेकेंड थिंग कि मैं ये शो क्यों कर रहा हूँ। मैं ये शो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे मुल्क की माँ इन्फॉर्म्ड, मेरे मुल्क की औरत दुनिया की सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड औरत हो। मेरे मुल्क की माँओं को ये पता हो कि ज़िंदगी में इस ग्लोबल विलेज में हो क्या रहा है। लाइव शोज में ऐसा होता है, हम हंस भी सकते हैं इस बात पे, हम हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जिसने भी ये मुन्नी बदनाम की है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। एनीवे, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इससे पहले कि हम अपने पैनलिस्ट की तरफ जाएं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। कुछ फुटेजेस हैं, याद रखिएगा, इनमें से कुछ फुटेजेस ऐसी हैं जो वहाँ की नहीं है। कंस्पिरेसी कैसे शुरू होती है ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है, लेकिन कुछ फुटेजेस ऐसी हैं जो वहाँ की भी हैं। सही क्या है, गलत क्या है, कोई नहीं बता सकता। आज हम डिसाइड करने यहाँ इसीलिए बैठे। जो सच है मैं बस वो आपके सामने लाना चाहता हूँ। सबसे पहले आइए ये देखते हैं। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम, जाने कब होंगे कम हमें क्या नज़र आता है इन तस्वीरों में? इस दुनिया के गम। बहुत सारी चीज़ें, इनमें से कुछ बिल्कुल दुरुस्त हैं और कुछ बिल्कुल गलत। मैंने इनमें से एक तस्वीर भी चेंज नहीं करवाई। रीज़न, मैं चाहता हूँ कि हमको फैक्ट्स पता। बहुत दिन रह लिए, बहुत दिन गुजारा कर लिया हमने फेबल्स पे। जब तक हमको हकायक नहीं पता होंगे, जब तक हम सच बोलने की जुर्रत नहीं करेंगे, आज एक और सच आपके सामने आएगा, तब तक हमारा माशरा ठीक नहीं हो सकता। दुनिया में दो काम बहुत मुश्किल होते हैं। एक,
सच बोलना और दूसरा अपने बारे में सच सुनना, इससे ज़्यादा मुश्किल काम और कोई नहीं। मैं क्या चाहता हूं और किस तरह से मैं शो को कंडक्ट करूंगा, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको रिवील होता जाएगा। मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आज हमारे जितने ट्विटर फैंस हैं, जितने ट्विटर फ्रेंड्स हैं, जितने हमारे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, वो सब के सब आएँ और ट्विटर पे और फेसबुक पे हमको एसएमएस करें। मैं उनके एसएमएस पढ़ना चाहूँगा। कुछ एसएमएस अभी आ रहे हैं और मेरा फ़ोन भी बजना शुरू हो गया है, हालांकि मैं शो में हूँ, बट इट्स ओके, दैट्स द ओनली वे आई कुड रीड माई मैसेजेस on Twitter and Facebook. www.facebook.com/Sahir Lodhi पे जाइए, www.twitter.com/Sahir Lodhi पे जाइए और वहाँ जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपना ब्लॉग लिख सकते हैं। अगर आपका ब्लॉग मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए तो मैं डेफिनेटली उसको पढ़ूंगा। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मेरे पैनलिस्ट जो हैं वो इस सिलसिले में बात करना शुरू करते हैं। आप अगर हमें कॉल करना चाहते हैं 0342-207-5142 यहाँ कॉल करने का नंबर है। हमको एसएमएस करना चाहते हैं तो एसएमएस कीजिए, DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए एंड सेंड इट टू 436। विल बी राइट बैक। पीछे रह गया, वक्त के साथ नहीं। एनीवे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्बिरू वस्साबिरू वराबितू वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। जैसे आपने इंट्रो में फरमाया था कि खबरें जो हैं उनका तयक़ुन होना, मैं एक बात अर्ज़ करूँगा कि इंसान बोलता हुआ हैवान है, लेकिन जिसका बोलना काम बन जाए उसे बहुत समझ के बोलना चाहिए। हर शख्स को बाखबर होना चाहिए, लेकिन खबर देना जिसका काम बन जाए उसे अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। खिदमत खल्क, मैं कहता हूँ इबादत मुख्तसर करो, ज़रूरी करो, खिदमत ज़्यादा करो, लेकिन खिदमत खल्क जिनका काम बन जाए उनको बहुत सोच के करना चाहिए। मैं एक मुसलमान हूँ, कुरान पढ़ना चाहिए बात है, लेकिन अगर मैं कुरान से बयान करता हूँ तो मुझे बहुत सोच के बयान करना चाहिए। मुसलमानों पर जो भी हालात हैं, बीवी आप हैरान होंगी कि इस्लाम पर जो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है, दुनिया का कोई मजहब, कोई ग्रुप ऐसा नहीं है जिसके कायद ने, जिसके इमाम ने, हमारे तो सब कुछ हैं वो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐलान नबूवत फरमाया तो मुसलसल 13 साल मसाइब बर्दाश्त की। 13 साल, 13 दिन 13 महीने जी, हर तरह की तकलीफें उठाइए, फिर हिजरत फरमाइए और फिर यही रमज़ान का महीना है, बदर में बेसर सामानी तशरीफ लाए। इसके बावजूद जो हमें कुरान पैगाम ये दे रहा है कि सब्र करो, मैं हैरान हो गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनु वस्साबिरू। अभी मैं साहिब भाई के आया था तो मैं ये इस आयत को, इस मजमून को देखना चाहता था कि ऐसे मौके पर कुरान हमें क्या कहता है। तो ये आयत जहन में आई तो हाफिज नहीं हूं तो मुस्तहज़र नहीं थी, तो मेरे काश कहीं कुरान होता है। अभी सोच रहा था तो आपके स्टाफ में से खातून ने पूछा, हमदा भाई एक बात पूछनी है, क्या कुरान हर वक्त पे साथ रख सकते हैं, काम करते हुए पढ़ सकते हैं? मैंने कहा यहाँ है, पहले तो मुझे वो कुरान दीजिए। और दूसरी बात ये अवाम को भी पैगाम है कि अपने साथ रख सकते हैं, सवारी पढ़ सकते हैं, काम से गुजर पढ़ सकते हैं। पैगाम ये है हमारा कि काफिरों की बस्ती में कुरान लेके न जाना और मुसलमानों की बस्ती में हथियार लेके मत चलना। हम उल्टा करते हैं कि जब हम कहीं ऐसे गैर मुस्लिम मुल्क में जाते हैं तो कुरान टांग लेते हैं। अगर वहां भी मुश्किल होगी तो कुरान की इज्जत का सवाल है। और मुसलमान की बस्ती में चलते हैं तो हथियार लेके चलते हैं। यहां को गुस्सा आएगा तो किसी मुसलमान की जान को खतरा होगा। अच्छा, मैं ये इस्बिरू वस्साबिरू, ये जो तकरार लफ्जी है, सब्र करो और सब्र करो, तो तकरार लफ्जी तो हुस्न नहीं है कलाम का। तो मैंने जब आयत पढ़ी और इसके तर्जुमे और किया, अल्लाह ने फरमाया कि सब्र करो और फिर साबित कदम रहो, यानी जैसे भी हालात हो उसमें साबित कदम रहो। और राबितू, ए मुसलमानों आपस में राब्ता रखो, इतने भी बेखबर ना हो जाओ। हम लाशें गिनने के आदी हो गए हैं साहिब भाई। कराची में आज 7 आदमी मरे, ज्यादा नहीं। अल्लाह अकबर, एक आदमी एक कहानी होती, एक आदमी पूरी इंसानियत नुमाइंदा होता। हम तो जैसे इब्राहिम साहब बड़ी खूबसूरती के साथ इस्लाम की तब्दील, प्रेजेंटेशन ऑफ इस्लाम इज वेरी ब्यूटीफुल बाय यू। तो हम तो सारी इंसानियत कहते हैं कि एक दरख्त है, एक बीज था, अब उसमें कितनी शाखें, लाखों करोड़ों पत्ते निकल जाए तो वो होंगे तो उसी बीज के ना। आदम अलैहिस्सलाम की हम सब औलाद हैं, तो हम सब एक हैं। वी आर ऑल वन बिकॉज आवर क्रिएटर इज वन। इसके अलावा कोई रीजन नहीं दे सकते कि हम एक हैं। आपकी बोली और रंग, नस्ल, इलाका सब कुछ अलग है, लेकिन क्योंकि हमारा बनाने वाला एक है तो हम एक हैं। इस वक्त बर्मा के मुसलमानों में जो कुछ हो रहा है, हकीकत कुछ होती है जिसका फसाना होता है।
کچھ تو ہے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس چیز کو لائم لائٹ روشنی میں لا رہے ہیں, لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, اور ہماری جس کا جو ذمہ ہے اسے پورا کرنا چاہیے. وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ہم یکجہتی کا بھی اعلان کرتے ہیں اور سب کی بھی تلقین کرتے ہیں, لیکن یہ جو اللہ کا کلام ہے نا, اس میں جو رابطو ہے, فوزیہ بہن کا یہ جواب ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ بے خبر ہو کے نہ رہو, صبر بھی کرو, رابطہ بھی رکھو, اور جس کا جو شعبہ ہے اس پر آگے بڑھ کر مدد کرے. 2 منٹ کے بعد ہم بریک پہ چلے جائیں گے. سالم بھائی, I'll come to you and then of course Anis will start with you as well. سالم بھائی, پلیز ٹیل می, کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت ہماری جو جتنی ہیومینٹیرین سوسائٹیز ہیں یا این جی اوز ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, پہلے تو میں ایک چیز کہوں گا اور سب کو کہوں گا جو سن رہے ہیں, جو بول رہے ہیں ابھی, کہ اس کو پہلے ایک جگہ اس کو جوڑ لیں کہ ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں, ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ ہمیں لفظ مسلمان لگانا چاہیے. وہاں جو قتل ہو رہا ہے وہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے. ہم نے انسانیت کی بات, ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو میں مسلمان سن رہا ہوں, میں اپنی فیلڈ کے حوالے سے بتا رہا ہوں کیونکہ میں انسانیت کے لیے کام کرتا ہوں. اور جو کچھ بھی ہوتا ہے یقیناً اگر آج ادھر کی آبادی ماری جا رہی ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہوگا. بیوقوف تو وہ بھی نہیں تھے جن کے پاس یہ برسوں سے رہ رہے تھے اور انہوں نے ان پہ جو ہے قاتلانہ حملے کر دیے. اور جو اتنی لاشیں بکھری نظر آ رہی ہیں, یہ کس کو پتا ہے کہ یہ صرف ایک ہی مذہب والوں کی لاشیں ہیں اس کے اندر, وہ کسی کو بھی نہیں پتا. تو لہٰذا اس کو ہم جو دیکھ رہے ہیں ہم صرف انسانیت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اور میں خود کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے برما کا ویزا اگر مل جاتا ہے تو میں برما جاؤں. کیونکہ یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی مجھے کسی کی کال آئی تھی کوئی 2-3 دن پہلے, ایک خاتون ہے جن کے اپنے دادا وہاں کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں برما کے, اور وہ یہی شکایت کر رہی تھی کہ پاکستان میں اتنا وہ مختلف اس میں کیوں اس کو بیان کیا جا رہا ہے جبکہ ہمارا فرینڈ ملک ہے وہ جو ہے برما. تو ہم لوگ اس کو اگر اس طریقے سے لے کے چلیں جو وہاں قتل ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے, وہ کسی بھی مذہب کا ہو رہا ہے. جب کسی بھی سارے میں نے جو شو شروع کیا تھا تو اس وقت میں نے بگننگ میں یہی کہا تھا کہ جو کنسپریسیز ہیں میں نے کہا تھا کہ اینڈ آف دا شو ہم اس بات کا فیصلہ کریں گے. میں اس کنسپریسی کو ختم کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ صحیح انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے, ایسا نہیں ہو. اور ایک بات اور ہے, وہ بھی میں شو کے اینڈ کے اندر بتاؤں گا, شو کے بالکل اینڈ میں بتاؤں گا. بس اشارہ دے دیتا ہوں کہ ہم فوراً کسی چیز کو سن کے اس کا یقین نہ کریں, آہستہ آہستہ, سلولی اینڈ گریجولی. لیکن یہاں پر یہ بات بھی مسلم ہے, مارے جائیں 22,000 یا 5,000, مارے تو جا رہے ہیں. مارے جائیں مسلمان یا بدھسٹ, مارے تو جا رہے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے قتل کراچی میں ہو یا قتل برما میں, قتل تو بہرحال قتل ہے. اس شو کا مقصد کیا ہے؟ اس شو کا مقصد یہ ہے اسٹاپ کلنگ ان برما. آف کورس آبویسلی شاید ایسا نہیں ہوگا, ہمارے اس شو کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ حالات بہتر ہو جائیں گے, لیکن ہمارے اس شو کے بعد یہ ضرور ہوگا کہ ہم کم از کم انفارمڈ ہوں گے. ہم یہ فیصلہ ضرور کر سکیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے جی, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. کچھ فوٹیجز ہیں اور ایک قوالی سے ابتدا کریں گے خدا کے پاک نام سے, شاید ہم سب کو رہنمائی مل سکے, عطا ہو سکے. ول ٹیک اے بریک. بہت سارے میسیجز ہیں جس میں لکھا ہے کہ اٹس ہیپننگ بیکاز مسلمانوں نے عبادت چھوڑ دی ہے اور اچھا مسلمان ہونا چھوڑ دیا ہے. وی ہیو ریسیو میسج فرام عالم خان, وی ہیو ریسیو میسج فرام مریم کلثوم, انیسا جہاں, حنیشا اینڈ شعیب, اینڈ فیو ادر میسیجز آر کمنگ ان. جیسے جیسے میسیجز آتے رہیں گے میں وہ میسیجز پڑھتا رہوں گا. کمنگ ٹو یو مسٹر انیس منصوری, پلیز ٹیل می آپ کا ویو کیا ہے اس بارے میں. آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, ریڈیو پہ ہیں, ٹیلی ویژن پہ ہیں, وٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیے سر, اس میں بہت 2 چیزیں ہیں, اس میں 2 پہلو ہیں. پہلی بات یہ کہ برما کے اندر ہو کیا رہا ہے, اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کے اندر اس کو پروپیگیٹ کس طرح کیا جا رہا ہے. برما کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے کسی کو کچھ نہیں معلوم. جو انفارمیشن مل رہی ہے وہ بہت سطحی قسم کی ہے. چند خاندان بنگلہ دیش کے اندر آئے, انہوں نے یہ اطلاعات فراہم کی ہیں جس کی بنیاد پر کچھ معلومات آگے پہنچی ہے. لیکن وہاں یقینی طور پر یہ روہنگا جو مسلمس ہیں برما کے اندر, ان کے اوپر یہ معاملات اب سے نہیں چل رہے. وہاں جو ٹینشن ہے وہ تقریباً کئی صدیوں پر محیط ہے. 2001 میں جب بامیان کے اندر ہم نے طالبان نے وہاں بدھا کا بت گرایا تھا تو اس وقت بھی ان پر برائی آئی تھی. تو یہ بہت ایک لمبی تاریخ ہے.
لیکن جو ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ نے جو ابھی تک انیشل انفارمیشن دی ہے اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جون کے مہینے میں ایک لڑکی جو برمی بدھسٹ لڑکی ہے اس کے ساتھ ریپ ہوا تھا، اور ریپ ہونے کے بعد وہاں پر اس کا الزام عائد کیا گیا تھا وہاں کے جو روہنگی مسلمس ہیں جسے برمی اپنا شہری بھی تسلیم نہیں کرتے، ان پر عائد کیا گیا تھا، اور یہ مبینہ طور پر یہ الزام ان پر عائد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا تھا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ان دونوں کمیونٹیز کے درمیان ٹینشن کریٹ ہوئی، ٹینشن کریٹ ہونے کے بعد وہاں پر فساد ہوا ہے، کوئی قتل عام نہیں ہوا ہے بلکہ فساد ہوا ہے، کیونکہ وہاں روہنگی مسلم اکثریت نے اس ٹکڑے کے اندر جہاں پر یہ معاملات ہوئے ہیں۔ جب فساد ہوا ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے آرمی اور پولیس نے وہاں پر عملداری دکھائی ہے، تو وہاں پر بہت سارے لوگ مائگریٹ ہوئے ہیں اور لوگ گئے ہیں۔ یہ سلسلہ ابھی سے نہیں چل رہا، 93، 2002، 2003، 2001، 2007 اور اس سے پہلے 1962، اس سے پہلے آپ دیکھیے تو بہت لمبی اس کی تاریخ ہسٹری جاتی ہے۔ They migrated at the beginning of Second World War. ہاں، سیکنڈ ورلڈ وار یہ جو آئے تھے بیسکلی آئے تھے، لیکن اس کے بعد جب برما کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں تو یہ لوگ پھر بنگلہ دیش جاتے ہیں، تھائی لینڈ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ معاملات ہیں، وہاں سے انفارمیشن کیوں نہیں آ سکتی؟ وہاں سے کبھی بھی انفارمیشن نہیں آئی۔ وہاں پر جو جمہوریت کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے ایک بہت لمبی لڑائی چل رہی ہے، اس کی انفارمیشن بھی آج تک باہر نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ وہاں بہت ریسٹرکٹ انوائرمنٹ ہے، وہاں صحافیوں کو، بین الاقوامی صحافیوں کو جانے کی پابندی ہے، وہاں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو جانے کی پابندی ہے، تو ظاہر ہے وہاں سے معلومات آ نہیں رہی ہے۔ دوسری بات، وہاں معاملہ ایسا ہے کہ وہاں مذہبی سے زیادہ معاملہ یہ نسلی ہے، تو ایک یہ بڑی اہم بات ہے، وہاں پر جو معاملات ہیں وہ مذہبی سے زیادہ نسلی معاملات ہیں۔ یہ اس طرح کہ وہ انہیں برمی تسلیم نہیں کرتے، وہاں مسلم اور بدھسٹ کا اتنا کلیش نہیں ہے جتنا روہنگی اور برمی کا کلیش ہے۔ وہ اسے مسلمانوں کو وہاں پر کالا قرار دیتے ہیں، کالا کہتے ہیں، ان کی پہچان انہوں نے ایسا کہتے ہیں کہ کالا ہے۔ اچھا، اب جو وہاں سے انفارمیشن آ نہیں رہی ہے، وہاں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، قتل عام نہیں بلکہ اگر میں سے کہوں گا وہاں فسادات ہو رہے ہیں، اس فسادات کے نتیجے میں وہاں بہت سارے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ وہاں جہاں برمیوں کے گھر جلائے گئے ہیں وہاں مسلمانوں کے گھر بھی جلے، لیکن وہاں زیادہ یہ پروپیگنڈا جو باہر سامنے آیا وہ یہ کہ جس طرح آپ نے ابھی بہت سارے فوٹیجز بھی دکھائے، جو برما کے باہر اسے لیا جا رہا ہے، خاص طور پہ ہم جیسے ملکوں میں، وہاں پر اسے مسلم کلنگ کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ جو بہت ساری آپ نے تصاویر ابھی اپنے فوٹیجز میں بھی دکھائی ہیں، اس میں سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بہت ساری تصویریں تھائی لینڈ کی ہیں، 2003 کی۔ ریزن میں آپ کو بتاؤں میں نے یہ کیوں کیا، میں نے پہلے ہماری آپ کی اس سلسلے میں بات ہو چکی ہے، یہ جب کنسپریسی کریٹ کی جاتی ہے یا کریٹ ہوتی ہے تو وہ اسی طرح سے مس انفارمیشن کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ آئی وانٹ ٹو میک شیور، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا فیکٹ ریمینز دیئر کہ وہاں کلنگز ہو رہے ہیں، وہاں فسادات ہو رہے ہیں، یا فسادات ہو رہے ہیں یا مجھے بول دیجیے، بعض دفعہ اوور فیم کر کے بھی ڈی فیم کیا جاتا ہے، تھوڑی سی سچائی ہوتی ہے تو وہ جو دشمن قوتیں ہیں اس کو اس قدر مشہور کر دیتی ہے کہ لوگ خود اس کی طرف سے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے۔ ہاں بالکل یہی ہوا ہے، وہاں فسادات ہو رہے ہیں، ان فسادات کو رنگ دیا گیا ہے کلنگز کا۔ اچھا، وہاں جو بدھسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ اسے بدھسٹ کے طور پہ لے رہی ہے، جو برمی نیشنلسٹ ہے وہ اسے نیشنلسٹ کے طور پہ لے رہے ہیں، جو اس کا افیکٹ آ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو چیز ہے نا، یہ آئی تھنک یہاں آپ کا اور میرا اختلاف ہے۔ دیر از اے ریزن، بیکاز آئی ڈونٹ تھنک دا اسٹوری از ایز سچ کہ وہاں پر صرف فساد نہیں ہوا ہے، صرف فساد نہیں ہوا ہے، یہ ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ لڑائی ہے، ریلیجن کی بنیاد پہ لڑائی ہے۔ بالکل، دس از نو آپ نے کچھ اور کہا ہے، دس از ناٹ اباؤٹ، دیر آر مسلمس ان برما ہو آر بینگ کلڈ ایز وی اسپیک، دیٹ از واٹ دا ریالٹی از۔ اب ان کے نمبرز پہ اختلاف ہو سکتا ہے، ہم 22,000 کہہ سکتے ہیں، 50,000 کہہ سکتے ہیں، نمبرز پہ اختلاف ہے، بٹ اینی وے ایک ٹیلی فون کال ہے، کال کے بعد ہم آپ کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی ہے، وی کم ٹو یو۔ رہنمائی مانگتے ہیں خدا سے۔ ایک جملہ میں کروں گا سر، یہ کوئی انسان مذہب کے بغیر نہیں ہے، ایک وہ مذہب ہے جو آسمانی ہے، ایک انسان کا خود بنا ہے۔ مذہب کہتے ہیں وے آف لائف کو، تو ہر شخص جو اپنے دکھ سکھ کا ایک انداز، خوشی کا معیار پسند ناپسند بناتا ہے، اس کا مذہب بن جاتا ہے، اور اسی کا کلیش جو ہے وہ فساد میں ہوتا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے بابرکت۔ آنے سے نہ گھبرا، یہ اللہ
गाफिल तेरे हर ऐब अल्लाह को खबर है। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, बंदे पे करम करना, बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। रहमान है मौला। करम करम के तुझे सब करीम कहते हैं। रहम रहम के तुझे सब रहीम कहते हैं। बड़ी सात वाला, बड़ी शान वाला कि या रब तुझे सब अजीम कहते हैं। रहमान है मौला। मायूस न हो, मायूस है क्यों रहमत बारी से बता दे। अल्लाह के दरबार में सर अपना झुका दे। फिर देख तेरा, फिर देख तेरा कितना निगहबान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान मेरे मौला, मेरे मौला। करम हो करम मेरे मौला, करम हो करम हो मेरे मौला, मेरे मौला। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं इंडिया से, ढाका से, यूके से, मदीना मुनव्वरा से। थैंक यू सो मच, बहुत 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 आप सबका शुक्रिया कि आप लोग देख रहे हैं। आई नीड योर वॉइस। मुझे रुबीना की कॉल है। अच्छा ओके, रुबीना अस्सलाम वालेकुम। रुबीना अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम रुबीना, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप रुबीना? ठीक है, भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का मैं ठीक। आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कहिए क्या कहना चाहेंगी? साहिर भाई एक तो आपके शो बहुत अच्छा जा रहा है, और दूसरा ये कि जो कुछ भी देख रहे हैं इसका बहुत दुख है। मैं लेकिन ये है कि मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए, अगर आप मेरी मदद करें तो। अच्छा जी, क्या आप अभी बात करना चाहेंगी या बाद में हम लोग शो को कंटिन्यू करते हैं? आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, हम लोग आपको कॉल कर लेंगे। हाँ ठीक है, मैं नंबर छोड़ देती हूँ, तो फिर आप मेरे नंबर पे कॉल करके मुझसे ऑलराइट, बात कर लें। ऑलराइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। सीपा साहब, आपने देखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिर भाई, सबसे पहले तो मैं आपकी हिम्मत और आपकी जुर्रत को जो है वो सलाम पेश करता हूँ कि इंतहाई अहम और हसास जो मामला है उसके ऊपर जो है आज आपने इस प्रोग्राम को रखा है। और जैसे कि अभी आपने बताया कि लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में जो है वो इसका रिस्पांस मतलब है कि दिया, इस पर बात करना चाहते हैं, इस पर सुनना चाहते हैं, इसके ऊपर अपने जो है वो तशवीश का इजहार मतलब करना चाहते हैं। तो बात यह है कि मैं इतना कहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो रब्बुल आलमीन है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, तमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम इंसानों के लिए, और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तमाम इंसानों के लिए जो है रहमतुल लिल आलमीन बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में भेजा। तो जहाँ कहीं भी, और जैसा कि आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी कास्ट से हो, चाहे उस शख्स का ताल्लुक किसी भी कलर से हो, तो
حجت الوداع کا جو خطبہ تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا تو وہ تمام چیزیں اس وقت کلیئر کر دی تھی کہ کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں، صرف انسان کی بات ہوئی. تو انسانیت کا قتل کہیں پر بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، تو وہ قابل مذمت ہے، اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کرنی چاہیے. یہاں ذرا 1 منٹ رک جائیے. ایک حیرت انگیز چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، یہ ایک امیج مجھے ملا ہے. ریزن ہے کہ میں ہر چیز بالکل سیدھا سامنے دکھا کے کرتا ہوں. یہ ایک ایسے بچے نے مجھے لکھا ہے جس کی عمر 17 سال ہے. اینڈ دس از واٹ ہی سیز. ہی گوز بھائی بات 20,000 یا 30,000 یا 3,000 مسلمانوں کی نہیں ہے. بات ہے اس ظلم کی جو صرف برما میں ہی نہیں بلکہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ایون ہمارے اپنے ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے بہت ساری اور باتیں لکھی ہیں. لیکن کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ عراق، ان کا نام شاہنور ہے، جنہوں نے یہ لکھا ہے، جنہوں نے میسج پوسٹ کیا، ان کا نام شاہنور ہے. سو تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ جو سینکشنز پوسٹ ہوئی ہیں، جو سینکشنز تھیں ان پہ، ان کو لفٹ کیا گیا ہے. تو اب ان پہ دوبارہ وہ سینکشنز لاگو نہیں کرنا چاہتے. آنگ سان سوچی کی وجہ سے یہ ساری باتیں تھیں، وہ بہت زیادہ پولیٹیکل ہو جاتی ہے. I don't want to get into that. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب عراق میں اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ ان پہ سلولی ان کو اس کے ساتھ وہ سلو پوائزن کا کام کرتے ہیں. عراق کے اندر تباہی اس وجہ سے نہیں آئی کہ آپ نے فورسز وہاں داخل کر دی تھی. عراق کے اندر تباہی اس لیے آئی ہے بیکاز ہائیڈرو کاربن ریزروز ختم ہو گئے تھے. آپ نے سلولی اینڈ گریجولی ان کی تجارت کو ختم کر دیا تھا. لمحہ لمحہ وہاں پر لوگ مرے ہیں. افغانستان میں کیا ہوا ہے، اگر آپ سب کو یاد ہو تو میں نے پہلے کہا تھا کہ ہالی ووڈ بہت ساری چیزیں پریڈکٹ کرتا ہے. دیر از اے مووی دیٹ ایوری ون شوڈ واچ. آپ آج یہ مووی رینٹ کیجئے. دا مووی از کالڈ چارلی ولسنز وار. یہ اس سینیٹر کی کہانی ہے جس نے سنگل ہینڈڈلی سوللی افغانستان کی پوری وار کے خلاف ایکشن کو انیشیٹ کیا تھا. جس وقت انیشیٹ کیا تھا اس کے 1 سال کے اندر اندر جو انویژن کا بجٹ تھا، افغانستان میں جانے کا بجٹ تھا فوجوں کا، وہ $100 ملین تھا جو جانے کا بجٹ تھا پہلے سال. دین اٹ وینٹ اپ ٹو 50 ملین. اور جب ریکنسٹرکشن کا فیز آیا تو بجٹ تھا $5 ملین کا. اب ایک حیرت انگیز بات بتاتا ہوں آپ کو. وہاں پر وہ 2 ممالک جو ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے، سعودی عربیہ، ایجپٹ اینڈ گیٹ دس اینڈ اسرائیل، they helped the United States to go and invade Afghanistan. عراق میں تو 14 ممالک. My only question is, آپ یہ کہہ دیتے ہیں اگر سینکشنز کو دوبارہ لاگو کیا جائے تو کیا آپ نے جیسے کہا تھا کہ وہاں برما کے اندر لوگ نہیں جا سکتے، کیوں نہیں جا سکتے؟ جب ہمارے ملک میں آ سکتے ہیں، عراق کے اندر انسپیکٹرز بھیجے جا سکتے ہیں، جہاں جنگ نہیں ہونی ہے وہاں جنگ کو مسلط کیا جا سکتا ہے. جب UN یہ کر سکتا ہے تو UN یہ کیوں نہیں کر سکتا کہ وہاں اپنے انسپیکٹرز بھیجے اور وہ جا کے معلوم کریں کہ برما میں دراصل ہو کیا رہا ہے. میرے اور آپ کی دیکھیے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں آگ ہوتی ہے تو ہی دھواں اٹھتا ہے نا. اگر یہ فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا ہوتا تو یہ جنگ اتنی نہ پھیلتی. اور یونائٹڈ نیشنز سلامتی کونسل نے وہاں جب فوجیں بھیجنے کی بات کی تو ایک بڑی پاور نے اس سے ویٹو کیا. ہم کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں. ایگزیکٹلی، بالکل صحیح بات یہ ہے. لیکن حمزہ بھائی نے شروع میں ایک آیت کوٹ کی تھی. اگر آپ نے بھی شروع میں یہی کہا کہ ہمیں انسان کو دیکھنا ہے، ہمیں اسے فوکس نہیں کرنا ہے، لیکن بہرحال چونکہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوا تو ہم یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ جی کشمیر میں یہ ہو رہا ہے، افغانستان میں یہ ہو رہا ہے، یعنی جہاں بھی ہو رہا ہے وہ ہم ہی وابلہ کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے. تو جو آیت آپ نے پڑھی تھی تو ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا کہ ہم اس پر عمل پیرا ہیں یا اس سے ہٹ گئے. اگر ہم اس سے ہٹ گئے تو پھر ہمارے ساتھ یہی ہونا چاہیے اور یہی ہوتا رہے گا. حکیم صاحب میں تو رابطے کو یہ کہنا چاہتا ہوں. اور رابطے کو آپ معذرت، رابطے کے لیے ہمیں ربط میں رہنا ضروری ہے. اب ربط کے لیے ہم نے اپنے آپ کو کئی راستوں پر ہم نے اپنے آپ کو چلانا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم جب تک صراط مستقیم پر نہیں آئیں گے، ایک راستے پر نہیں چلیں گے، ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک نبی کو ماننے والے حقیقت میں اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے
کہیں بہت سارے بورڈ جب لگ جائیں نا تو ان بورڈز کو مت دیکھیے، راستوں کو نہ دیکھیے. بعض دفعہ پل جو بن جاتے ہیں، کراچی کا ایک پل ہے نیٹی جیٹی کا، پہلا شخص اگر پہلی دفعہ اس پل سے صحیح منزل پہنچ جائے تو میں 1000 روپے دوں گا. ماشاءاللہ ایسا رنگ روڈ ہے. اچھا لیکن یہ بورڈ تو لگا ہوا ہے نا کیماڑی ادھر ہے بند روڈ، لیکن دین کا راستہ ایسا ہے کہ جس نے جو جماعت بنائی ہے اس پہ لکھا ہے صراط مستقیم، یہ راستہ سیدھا ہے، یہ راستہ. ہم کس راستے 73 راستے نکل رہے ہیں، کس پہ جائے؟ آسان طریقہ ہے کہ راستے مت دیکھو، راستہ چلنے والوں کو دیکھو. خلفائے راشدین گئے، داتا صاحب، یہ اور چلنے والوں کو دیکھ. ایک بات عرض کرتا ہوں، رابطوں کی تفصیل میں ہمارے بڑوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ آپ ایک 2 روپے کا نقشہ لے لیجئے، پبلک سے کہتا ہوں دنیا کا نقشہ میپ لے لیجئے جو بچے دے دیوار پہ لگا دیجئے، اور ایک جانب سے مسلم ممالک جہاں شروع ہوتے ہیں ان کو کلر کرنا شروع کیجئے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انڈونیشیا سے لے کے موراکو تک، مشرق سے مغرب صوبے مل کر ریاست ہائے متحدہ بن سکتے ہیں. اسلام ریاست ہائے متحدہ اسلام کیوں نہیں بن سکتے؟ اس میں کوئی شک نہیں. ایک جیسے قرآن شریف کی آیت ہے نا کہ کسی چیز کو بدلنا چاہتے ہیں خود اپنے آپ کو بدلیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ میاں اس قوم کو نہیں بدلتے جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتے. اور جو روٹ کاز ہے وہ یہ ہے کہ ادھر جو مسلمز ہیں ان کو نہ تو کام کرنے دیتے ہیں، نہ کوئی خریدنے دیتے ہیں کوئی جگہ. اور ہم لوگ خود دیکھیں کہ ہم لوگ اپنی مائنورٹیز کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ہولڈ دیٹ تھاٹ. آپ نے کہا کہ ہم لوگ خود دیکھیں ہم اپنی مائنورٹیز کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ہے، یہیں سے شروع کریں گے. پروگرام کیسے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے مجھے بھی نہیں پتا، خدا کرواتا ہے. we'll be right back. بلڈ کھنچواتے ہیں اور وہ مشینوں میں ڈلواتے ہیں، مشین سے پورا ٹیسٹ ہو کے پرنٹ کر کے نکالتا ہے، وہ سب ان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے اندر بیماری کیا ہے. پھر جب اس کا علاج شروع ہوتا ہے تو انہی کی بنائی ہوئی دوائیاں دی جاتی ہیں. پھر جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم جنہیں نان مسلمز کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم مسلمز کے اسپتالوں میں نہیں جاتے، ہم ان کے اسپتالوں میں جا کر کے علاج کروا کے بڑے مطمئن ہوتے ہیں اور زندہ بچ کے بھی آتے ہیں، جو حقیقت ہے. مقصد میرا قطعی یہ نہیں ہے کہ وہ بہت اچھے ہیں، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کیوں اتنے برے بنے. بڑے مزے کی بات آپ نے کی. میں آپ کو ایک بات، ایک سیکنڈ، بڑے مزے کی بات کی ہے. کیا بات ہے سارم، کیا بات ہے، اوسم چھکا. یہ کیا بات ہے، آئی لو اٹ. سی ہوتا کیا ہے وہ تمام کے تمام لوگ جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ ملک ہم آخری قطرہ بھی بہائیں گے خون کا، ہم اس کے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اسکول کے سسٹم ٹھیک کر دیں گے. ان کے اپنے بچے باہر کے اسکولز کے اندر پڑھتے ہیں، ان کے اپنے بچے باہر کے اسپتال میں جاتے ہیں، ان کے اپنے I mean come on give me a break man, we don't have food to eat here. There are people here. میرے پاس کل یہاں پر، میں نام نہیں لوں گا، کل آپ لوگ موجود تھے، کتنے لوگ موجود تھے یہاں پہ جب وہ خاتون آئی تھیں اور وہ آدمی آئے تھے؟ کوئی موجود تھا؟ کوئی ہے؟ آپ نے پی سی آر میں سے آواز آ رہی ہے، ہاتھ اٹھائیے، ادھر آئیے، ایک منٹ ادھر آئیے تاکہ میں گواہی دوں. میں مذاق یہ کیمرہ گھما دو یار، سب کو پتا ہے کہ ہم لوگ کہاں سے شو کر رہے ہیں. کیمرہ گھماؤ، یہ لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ. 4 بجے کا وقت تھا وہ. ابھی ہم لوگ گھمائیے کیمرہ گھمائیے، شو دم. ہاتھ اٹھائیے، آپ لوگ ہاتھ اٹھائیے، جھوٹ نہیں بولیں گے ہم. ہاتھ اٹھائیے. میں 4 بجے کا وقت تھا، میرے پاس لوگ آئے اور وہ 10 بجے سے وہاں کھڑے ہوئے تھے باہر دھوپ کے اندر. عورت نے اپنی چپل اتاری اور وہاں رکھ دی اور اس کے بعد آ کے مجھے کہتی ہے صاحب بھائی میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے. میں زمین میں گڑ گیا. میں نے کہا آپ کو کس نے روکا تھا وہاں پہ؟ کہ نہیں مجھے آپ سے کوئی ملنے نہیں دے رہا تھا. My only question is to anyone and everyone, yes, let's talk about Burma's killing. Let's talk about everything that we can talk about. But let's talk about this country as well. جہاں روز 5 لوگ مر رہے ہیں. ہم ابھی تم نے جو بات کی تھی ابراہیم، کتنی بڑی بات تھی. مجھے ایک بچے نے فون کیا، میں ایک بات بتاتا ہوں. مجھے ایک بچے نے فون کیا اور مجھے کہتا ہے، میں اس زمانے میں آئی تھنک انڈس پہ تھا یا ٹی وی 1 پہ تھا، تو میں ریڈیو کرتا تھا اور اب بھی ریڈیو کرتا ہوں. تو میں سیکولرزم کی بات کرتا ہوں ہمیشہ. میرے لیے ہیومینٹی جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے. میں مسلمان ہوں الحمدللہ، اور مجھے میرے دین نے یہ سکھایا کہ تمام لوگ برابر ہیں. بالکل. سو وہ بچہ آیا میرے پاس، میں سینٹ پیٹس کے اندر تھا یا کہیں تھا، آیا میرے پاس اور مجھے ایسے ہاتھ لگا کے بولتا ہے ساحر بھائی تھینک یو، آپ نے ہمارے لیے بھی بات کی. اس کو یہ جملہ کس نے سکھایا کہ ہمارے لیے بھی بات کی؟ وہ میرے ملک میں رہتا ہے،
وہ پاکستان میں رہتا ہے. پاکستان کے اندر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ اس سوورن کنٹری کے سٹیزن ہیں تو پھر آپ برابر ہیں, آپ کے حقوق برابر ہیں. اس کو یہ کس نے بتایا؟ ہی 16 ایئرز اولڈ, 16 سال کا بچہ ہے وہ, کون بتا رہا ہے اس کو یہ؟ دس از ویئر وی گو رانگ. یہ مقصد کرنے کا یہ, اور پھر سب سے بڑی بات یہ, یس برما میں کلنگز ہو رہی ہیں, لیکن ہم کو فیکٹس اینڈ فگرز سامنے رکھنے چاہیے. ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. میرے پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا بیکاز آئی ایم ایٹ این ایج جہاں آپ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, آپ کی یہ بات ہے, اور مسئلے کا حل بھی بتا سکتے ہیں. یہ نہیں جذباتی طور پہ آپ جو کچھ بولتے رہے اچھا لگتا ہے, لیکن میں تو اس مسلم اور غیر مسلم کے فرق کے ساتھ کسی فساد کا بیان پسند نہیں کرتا. آپ کو حیرت ہوگی کہ قرآن شریف میں صرف 88 مرتبہ کم و بیش اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے, اے ایمان والو, اور وہ ایسا ہے جیسے جب احکامات نازل ہوتے ہیں, نماز پڑھو, روزہ رکھو, یہ تو احکامات جب ہوتے ہیں. اور جہاں بھی خطاب کیا یا ایھا الناس سے کیا, یا عبادی کا, اے میرے بندو, اے انسانو, اللہ سے ڈرو, یا ایھا الناس اتقوا ربکم خلق من نفس واحدہ. سر اس میں مسلمان کہاں آیا؟ وہی تو بات ہے, یہی تو بات ہے, یہی تو بات ہے. انسانوں کی بات ہونی چاہیے. انسانوں کا مسئلہ ہے, ہم وہاں سے ہٹ جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے تھرڈ ورلڈ کے اندر یا جہاں پر بھی یہ معاملات ہیں, وہاں جس طرح ابراہیم نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہم اقلیتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. بالکل. یہاں نرگسیت کا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اعلیٰ ہیں, اور جو معاملہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کے ساتھ ہے وہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہیں. آسام کے اندر بھی بہت بڑا واقعہ رونما ہوا ہے. یہی معاملہ وہاں کے بدھسٹوں کے ساتھ بھی مسئلہ ہے. ہم جتنے یہ بہت زیادہ مطلب ترقی پذیر ممالک ہیں, ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر سوچ بھی مرتی جا رہی ہے, اور اسی لیے ان کا یہ حال ہے. صرف مسلمان ممالک کا مسئلہ نہیں ہے یہ سری لنکا کے اندر بھی یہی ہم فیس کر رہے ہیں. وہاں پر بھی اقلیتوں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں, تو یہ اقلیتوں کے ساتھ معاملات. ایک سیکنڈ, عامر عباس کی کال ہے, وی آل اگری ٹو ڈس ایگری, ایک عامر عباس کی کال ہے, لیٹس ٹیک دیٹ پلیز. السلام علیکم جی. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم جی, آپ کا نام؟ جی السلام علیکم, بات کر رہا ہوں. جی جی عباس کہیے. صاحب بڑا اچھا شو جا رہا ہے آپ کا, لیکن میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جتنے پینلسٹ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ سے سب بہت اچھی بات کر رہے ہیں, لیکن کیا آپ لوگ منافق نہیں ہیں؟ ہم کو ادھر نظر آ رہا ہے کہ جی برما میں یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, ذرا یہ تو دیکھیں کوئٹہ میں کیا ہوا ہے, کسی نے کچھ بولا؟ نہیں ہم تو, اور جو ہے آپ کے ملک میں جو پورے ملک میں اور کیا ہو رہا ہے, کسی نے اس پہ کچھ بولا؟ عامر, اور اب یہ دیکھیں یہ کتنی منافقت ہے. اب یہ تو دیکھیں کہ مسلمان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, بحرین میں کیا ہو رہا ہے, عامر, اور شام میں کیا ہو رہا ہے. عامر اجازت دیجیے, مجھے اجازت دیجیے, میں کچھ کہہ سکتا ہوں آپ سے؟ کچھ کہہ سکتا ہوں میں عامر؟ مجھے آپ کی تھوڑی آواز صحیح نہیں آ رہی. عامر میں آپ سے کچھ کہہ سکتا ہوں؟ جی جی بولیں. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ شو ہو نہیں رہے ہیں, اور بہت سارے شوز, ظاہر ہے پولیٹیکل ٹاک شوز جو ہوتے ہیں وہ اکثر پاکستان کی پرابلمس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, ایسے واقعات جو ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں. شو کا آج جو مقصد ہے, اور یہ ہرگز بھی تھوڑی سی ایک بات کہتا ہوں, سوری. ساحر بھائی بات دراصل یہ ہے کہ ہم سب لوگ جو ہے نا تھوڑے سے منافق ہو گئے, سب لوگ, ہم سب لوگ, میں بھی, ہم سب لوگ, ہم لوگ جہاں اپنا مفاد رکھتے ہیں وہاں بولتے ہیں, اور جہاں نظر نہیں آتا نا اور نہیں بولتے. آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھیں کہ شام میں کیا کر رہے ہیں اور بحرین میں کیا کر رہے ہیں. اچھا ایک بات میں ضرور کہوں گا, ایک بات میں کیا ہو رہا ہے, اور ادھر سب لوگ بیٹھے ہیں بول رہا ہے کہ کوئٹہ میں کیا ہو رہا ہے. اجازت دیجیے مجھے, اجازت دیجیے عامر, مجھے ایک بات کہنے کی, عامر مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دیجیے. دیکھیے آپ نے یہ کہا کہ ہم سب منافق ہو گئے, تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے, میں تو کم از کم نہیں کہہ سکتا. اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پہ ذمہ داری ہے, کون منافق ہے کون نہیں اس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں نہیں ہے, میں کوئی بھی نہیں ہوتا یہ بولنے والا. رہی اس کی بات کہ ہم بات نہیں کرتے, تو ہم بات بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں بات نہیں ہوتی. پرابلم یہ نہیں ہے کہ بات نہیں ہوتی, پرابلم یہ ہے کہ ہم کبھی سولوشن کی طرف نہیں جاتے, ہم پرابلم کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے, اس شو کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی سولوشن تلاش کریں. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پہلا شو میں نے اپنی زندگی کا کیا ہے جو ایمبیگوٹی کا شو ہے. ایک ایسا شو ہے جہاں آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز پراپرلی نہیں ہیں, اور اس کی یہی شیپ ہونی ہے جو اس وقت ہو رہی ہے, لٹرلی. بیکاز یو نو, میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ ہمارا وہ جو ڈرائنگ روم ٹاکی کلچر ہے وہ ہمارے ٹیلی ویژن پہ آ جائے, کیونکہ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ ہیز ہیپن.
کہ وہ جو ڈرائنگ روم ٹاکی کلچر ہے, جو ہم ڈرائنگ رومز کے اندر بیٹھ کے بات کرتے ہیں, وہ ہمارے ٹیلی ویژن پہ آ گیا ہے. ڈرائنگ روم کی باتوں میں سولوشنز نہیں ہوتے, وقت گزار کے لوگ چلے جاتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ مجھ سے حل لے لیجئے. میں آپ سے اجازت کہ چلا گیا تھا اور عمرے پہ جانا ہے مجھے. آج جب مجھے کال آئی تو میں نے یہ کہا آپ کی سٹاف سے کہ صاحب بھائی سلام کہیے گا, اور یہ کہیے گا اگر خلوص اور محبت کوئی چیز ہوتی ہے تو آج میں اس کی روشنی میں آؤں گا, اور اگر ہم یہ نہ کہتے ہوتے, اتحاد اور محبت کا پیغام نہ دے ہوتے تو یہاں نہ ہوتے. میں نام نہیں لے سکتا لیکن ڈاکٹر آپ نام لینا پڑتا, عامر لیاقت صاحب 4 مکاتب فکر علماء کو بلاتے ہیں اور ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں اور امن کی اپیل کرتے ہیں. اور ہمارے عساکر پاکستان کوئٹہ میں جہاں جو بھی حادثات ہو رہے ہیں یہ ایک بڑی سازش کے تحت جو ہو رہے ہیں, اس میں ہماری آرمی ماری جائے, ہماری فوج بھی اپنا خون دے رہی ہے. اور یہ جو بھوک کا مسئلہ ہے اور یہ جو اقلیتوں کے ساتھ پاکستان بر صغیر پاک و ہند انڈیوائیڈڈ سب کانٹیننٹ میں, انیس بھائی مجھے بتائیے ایک غیر مسلم بادشاہ کا نام بتائیے جس نے اس زمین پہ حکومت کی. غیر مسلم بادشاہ کا نام, کسی ہندو بادشاہ کا نام بتائیے. دیکھیے محمد, میں اس پہ ہسٹری پہ نہیں میں آپ کو حیران کرتا ہوں بتا کے, جب فتح کیا تھا تو اس وقت کوئی مسلمان یہاں حاکم نہیں تھا. نہیں بادشاہ نے چھوٹے چھوٹے راجہ تھے. آپ کو حیرت ہوگی کہ انسانیت کی تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اس سرزمین پر کسی غیر مسلم کی سلطنت نہیں رہی ہے. چھوٹے چھوٹے راجہ تھے, یہ راجستھان تھا, لوگوں کو جلایا کرتے تھے, ظلم بے انتہا تھا. سلطنت کے آداب مسلمان نے سکھائے. محمد بن قاسم سے لے کے 1200 سال سے زیادہ 1300 سال ہو گئے, اور اگر وہ اقلیتوں پہ ظلم کرتے, اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں آپ کیسے, نہیں مجھے نام بتائیں. میں مولانا صاحب ہم موضوع کو کہیں اور لے کر جا رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں اقلیتوں پہ ظلم کو بتا رہا ہوں, یا ہمارے اس ملک کے اندر جو جیسا بھی عباس بات کر رہے تھے کہ میں کھل کر بولتا ہوں, وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ شیعہ اہل تشیع کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, وہ کھل کر کہنا چاہ رہے تھے, وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے, وہ بحرین کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے تھے. میں نے یہ کہا ایک کام کرتے ہیں, ایک بات کرتے ہیں. دیکھیے اب اصل میں بات برما کی کر رہے ہیں. میں نے بڑا چیلنج کیا تاریخ کو چیلنج کیا ہے کہ انسانیت کی تاریخ میں ایک بادشاہ کا نام بتا دو. ایک بڑے پروفیسر تھے, انہوں نے کہا اچھا چلو کمرشل بھی ضروری ہے, کمرشل ضروری ہے, چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد جائیے جی. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ایک اور میسج میرے پاس آیا ہے. آئی وانٹ ٹو شیئر دس میسج. شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے ویوز کو شیئر کر رہا ہوں. برما میں مسلمانوں کا قتل عام, گورنمنٹ خاموش, یونائٹڈ نیشنز خاموش, 90,000 مسلمان نقل مکانی کرنے پہ مجبور. اب تک 40,000 مسلمان فیملیز کو زندہ جلایا جا چکا ہے. میڈیا کیوں خاموش ہے؟ ٹیکسٹ میسیجنگ کیوں خاموش ہے؟ کیوں اس کے خلاف احتجاج میں کوئی میسج نہیں چلتا؟ ایکچولی ہمارا ضمیر اور ایمان مر چکا ہے. ہم صرف فارورڈ میسج کرتے ہیں, مگر کچھ لوگ نہیں. ویک اپ مسلمز, اٹس ٹائم فار جہاد. اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو صرف دعا کرو. طاہر بھائی جہاد کرنا ہے, ایک ٹیلی فون سن لیجیے گا, ایک سیکنڈ, یہ جہاد کر رہا ہے بالکل جہاد. ابراہیم ایک نہیں, ہم بھی سب جہاد کریں. ایک ٹیلی فون کال ہے, ایک ٹیلی فون کال ہے, پہلے وہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم سدرا, ہاؤ آر یو, کیسی ہیں آپ؟ ویری سوری کہ آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑا. کوئی بات نہیں طاہر بھائی, ویسے میں آدھے گھنٹے سے اور میں نے طاہر بھائی سے بات کرنی تھی. آئی ایم ریئلی سوری جی, پلیز بتائیے. کوئی بات نہیں, کیسے ہیں طاہر بھائی؟ سب کو رمضان مبارک. آپ کو بہت مبارک ہو. خیر مبارک. طاہر بھائی دیکھیے, آپ نے جو وہ ٹاپک آج آپ کا کہ مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ کہ ہم لوگ مسلمان ہیں, اسی لیے کہ ہم لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. اچھا, اور طاہر بھائی مجھے آپ سے عیدی بھی لینی تھی. کیا لینی تھی؟ عیدی. اچھا جی, بہتر, میں آپ کو ضرور عیدی دے دوں گا, آپ بالکل فکر مت اور کیجیے. مجھے سارم بھائی اور آپ کی ہیلپ کی بھی ضرورت تھی. اچھا جی, نو پرابلم ایٹ آل جی, نو پرابلم ایٹ آل. آپ اپنا نمبر چھوڑ دیجیے, ہم آپ کو عیدی بھی دیں گے, اور ڈیفینیٹلی ہیلپ تو خیر خدا کرتا ہے, ہم صرف وسیلہ ہیں, تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. بہت اپنی بات مکمل کر دیجیے کہ آدھی بات پوری بات نہیں ہوتی. اس سرزمین پر خصوصاً مسلمانوں نے سلطنت قائم کی, عدالتیں قائم کی اور تہذیب سکھائی, ورنہ یہ چھوٹا سا راجستھان تھا. اس کے بعد آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر
اللہ اکبر. پھر برما یاد آتا ہے, پھر رنگون یاد آتا ہے کہ اس سے قید کیا گیا اور کئی دن کی بھوک کے بعد جب اسے کھانا دیا گیا تو جس پوش کے نیچے ناشتہ ہونا چاہیے تھا اس کے 2 شہزادوں کا سر تھا. یہ ہمارے ساتھ مسلمان. اور اگر یہ جو 1200 سال کی سلطنت مسلمانوں کی گزری ہیں, آپس کی لڑائیاں اپنی جگہ, اگر وہ یہاں اقلیتوں پہ ظلم کرتے تو کوئی غیر مسلم باقی نہ بچتا. آپ کو حیرت ہوگی کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو کیا یہ ممکن ہے کہ کسی ملک کا کوئی دارالخلافہ ہو اور وہاں اس کی قوم کم ہو تعداد میں؟ دلی دارالخلافہ رہا, اور جب پاکستان بن رہا تھا یہ دیکھا جا رہا تھا کہ مسلمان کہاں زیادہ ہیں, تو دہلی میں مسلمان زیادہ نہیں تھے, دہلی سے لوگوں کو ہجرت کرنی پڑی. یہ مسلمانوں کی رواداری یہاں رہی ہے. اب چیز جو آپس کی لڑائیاں ہیں, میں آپ جیسے آپ نے کہا میڈیا کیا کر رہا ہے, یہ میڈیا ہی تو کر رہا ہے. اچھا دیکھیے بات یہ نہیں, مسئلہ پھر وہی ہے, ہم ٹاپک سے اگر ہٹیں گے تو فائدہ نہیں ہے. ہم اس طرح سے ریفرنسز کے ذریعے بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں. I mean we could start from Damascus and you can come here and we can always talk. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ برما میں اس وقت ہو کیا رہا ہے. سب سے پہلے تو ذمہ داریاں کیا ہیں, ہماری ایز میڈیا ذمہ داری کیا ہے. آپ کا میسج جو ابھی میں نے پڑھا ہے, مجھے نہیں معلوم یہ کس نے بھیجا ہے, بہت خوبصورت میسج ہے, لیکن تھوڑے سے فیکٹس اینڈ فگرز پہ اگر ہم لوگ توجہ دے لیں تو وہ بہتر ہوگا. وہ صرف بھائی میں یہ کہوں گا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے, ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں اس وقت برما پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے, ہمیں پروگرامز کرنے چاہیے, برما سے ہمیں ریکویسٹ اور اپیل کرنی چاہیے, ہمیں پرامن احتجاج, وہ والا احتجاج نہیں کہ اپنی سڑکوں پہ نکل کے سڑکوں میں آگ لگا دیں, گاڑیوں میں آگ لگا دیں, موٹر سائیکلوں دکانوں کو آگ لگا دیں, وہ والا احتجاج نہیں, بڑا تمیزدار پرامن احتجاج کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے. اور اس کے بعد اگر برما میں کسی چیز کی ایسی ضرورت ہے, قلت پڑی ہوئی ہے, تو ہمیں پاکستانی بھائیوں کو مل کے ان کی مدد کرنی چاہیے. میں جو سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت جو پروگرامز کرنے چاہیے وہ اسی نیچر کے کرنے چاہیے, اور ہمیں ان کو بیٹھنے کا مقصد بھی ہے, ان کے ایمبیسیڈر کو ہمیں لائن پہ لینا چاہیے. برما کے جو ایمبیسیڈر ہیں ان سے نہیں نہ آئے بھلے, لیکن ہمیں اپنی کوشش ایسی ہی کرنی چاہیے, یا ہمیں ان کو لیٹرز لکھنے چاہیے, بدتمیزی کے نہیں. یہ کیونکہ سب سن رہے ہوں گے, بڑے اچھے الفاظ میں ہم لوگ اگر پاکستانی قوم لیٹرز لکھیں اور انسانیت کے لیے لکھیں تو ان کو بھی احساس ہوگا کہ ہاں جی ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہمارے لیے اور ہمیں اس پہ کام کرنے کی. آج کل جو عوام ہے, ہم لوگ پاورفل ہیں کیونکہ سوشل میڈیا آ گیا ہے. میں نے خود دیکھا تھا, ہم لوگ یو کے اندر بابر احمد جو تھے وہ پڑے ہوئے تھے پریزن میں, 8 سال تک پڑے رہے, اور پھر ہم نے ایک 100,000 سگنیچرز ہم نے جو ہے آن لائن کرائے, اور مسلم کمیونٹی نے یو کے اندر, اور ان کو جو ہے پارلیمنٹ کے اندر اس کے بارے میں پھر ڈیبیٹ ہوا تھا. ہم لوگ خود ادھر کر سکتے ہیں, اگر اتنے لوگ جو ہے اس کے پیچھے لگ جائیں تو برما کی گورنمنٹ کچھ کر ہی نہیں سکتی. دے ہیو ٹو لسن. اتنے اگر لوگ ہوں تو وی کین ڈو دیٹ کوائٹ سمپلی ایزیلی. اگر ہم لوگ جو ہے ہم لوگ میڈیا کے اوپر ہیں, ہم لوگ لوگوں سے کہیں کہ دے اسٹارٹ دس ٹرینڈ, ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ شروع کریں, لوگوں کو جو ہے فیس بک کے اوپر شیئرز کرنا شروع کریں, تو دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹس. لیکن ایک کام کرنا, ٹویٹر کو بھی کہیں اور استعمال کر رہے ہیں نا, کچھ اور چیزوں میں ہم لوگ پاکستانی اس کے لیے سب سے دیکھیے ایک بات جو مجھے آئی تھنک اٹس آل ویری گڈ, جو آپ نے کہا وہ بہت صحیح, جو آپ نے کہا وہ بہت صحیح ہے, جو مفتی صاحب نے کہا وہ بہت صحیح, جو عمران صاحب نے کہا, جو انیس نے کہا, جو ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں, ساجد صاحب نے کہا, سب بالکل ٹھیک. مائی اونلی تھنگ از, جس میں زور دے رہا ہوں, بار بار زور دے رہا ہوں, دیر فیکٹس اینڈ فگرس. آپ کو فیکٹس پتہ ہونا چاہیے. تو اس وقت تو آپ کا جو فیز ہے وہ فیکٹس فائنڈنگ کا فیز ہے. یہ وہ فیز ہے, ہمیں یہ پتہ ہے ایک اپرور ہے, ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک پرابلم ہے, وہ فیکٹ فائنڈنگ جو ہے وہ ہم کو تلاش کرنی ہے. اصل مسئلہ یہی ہے جی. آپ آنگ سان سو چی کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں جو اس نے اسٹیٹمنٹ دیا, اس نے صرف بڑے ہی زوم آئن انداز سے کہا ہے کہ جس سے شاید بہت سارے لوگوں کو توقعات تھی. اس نے زوم آئن انداز میں کہا ہے کہ جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ وہاں پر اقلیتوں کو حقوق دیے جائے, تب جو اس کے مفہوم اس کا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جتنے بھی لوگ ہم شوز کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں, ہمارے میڈیا میں باتیں چل رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ جتنی باتیں چل رہی ہیں, کسی کے پاس بھی فیکٹس نہیں ہیں. زیادہ تر اس میں موسٹلی پروپیگنڈا ہے, اور ہمیں اس وقت کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے ہم فیکٹس جان سکیں. جب فیکٹس جان سکیں اس کے بعد ہم اسے مینیپولیٹ کرتے ہیں. ایک ٹیلی فون کال ہے انشاء کی, پہلے بولے لیتے ہیں. انشاء السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. گڈ. ہاؤ آر یو, آپ کیسی ہیں؟ میں اللہ کا شکر, میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کو بہت بہت رمضان مبارک ہو. آپ کو بھی. طاہر بھائی, میں آپ کی ٹیم کو اور آپ کو شکریہ اتنا کرنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ہمیں اتنا اس میں نالج ملا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. آج کا جو ٹاپک ہے, آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے, بہت بیسٹ ٹاپک ہے کہ ہم لوگوں کو اس چیز کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. وہ لوگ بھی انسان ہیں ہمارے جیسے,
اگر ہمارے گھر میں کچھ ہوتا ہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو اس چیز کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے, ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے کہ تاکہ وہ لوگ بھی اس چیز سے نکل سکیں. چلیے جی صاحب, بہت 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 شکریہ. لائک آئی پرومس کہ کالرز جو ہیں جو ہمیں کال کریں گے ان کی رائے کو ہم ان کے ساتھ شامل کریں گے. ڈیفینیٹلی میں بار بار صرف ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم کو فیکٹس پتہ ہونے چاہیے, ہم کو فیکٹس پتہ ہونے چاہیے. اور یہ جو برما کے مسلمان تو بوٹا قد, ملی رنگ, جسم پہ پورے کپڑے نہیں حضرت, وہ تو ویسے ہی بڑی مظلوم زندگی گزار رہے ہیں, تو ان کی خبر گیری. سر ہم نے اس سے پہلے ان کی ہیلپ کیوں نہیں کی ہے, یہ آج کیوں یاد آیا ہمیں؟ آپ کو معلوم چاہیے کہ برما سے یہاں بھی آتے ہیں. نہیں سر آتے نہیں, دیکھیں ہر کسی کو یہاں لا کر کے حل نہیں ہوگا. ہم وہاں جا کے ان کو ہیلپ کیوں نہیں کرتے, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو اور دوائی لگائی جائے تو آپ کے پہلے دوائی کیوں نہیں لگائی؟ نہیں پہلے دوائی کی آپ نے بتایا ہے کہ ان کا یہ حال ہے تو ہمیں پہلے جانا چاہیے تھا نا. آپ کہہ رہے ہیں ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں, کچھ کھانے کو نہیں, تو ہمیں پہلے سے ان کی مدد کرنی چاہیے تھی نا. تو اب دوا کیا پہلے سے لگ رہی ہے اس کے اندر؟ مدد کا اصول سمجھ لیجئے. جی بتائیے. یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, ایک بھوکی عورت باہر کھڑی تھی, 4 بجے یہاں داخل ہو گئی, بتاؤ ساحر کون جواب دے؟ اسلام نے بہت پہلے کہہ دیا الجارو قبل الدار, اپنے گھر سے پہلے پڑوس کو دیکھو. اگر صرف اس اصول پہ آپ عمل کر لیں کہ اپنے پڑوس میں دیکھیں اس کی روٹی پکی ہے کہ نہیں, 4 روٹی آپ یہاں 2 وہاں دے دے تو کوئی بھوکا نہ. پھر وہ حمزہ صاحب یہاں تک کیوں پہنچی؟ اس لیے پہنچے کہ اس کے پڑوسی نے خیال نہیں کیا. پھر کون غلط ہوا؟ اس کے پڑوسی نے پھر کون غلط ہوا؟ پڑوسی جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں. ہمیں مسلمان کو سیکنڈ اس میں رکھنا چاہیے, فرسٹ اس میں انسان رکھ. دیکھیں میری بات سنیں, استغفراللہ نہیں, میں آپ کو, میں مولانا نہیں ہوں لیکن میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں. بتائیے ہم کیا پیدا ہوئے تھے؟ مسلمان پیدا ہوئے تھے. بالکل مسلمان نہیں مسلمان. اگر مسلمان پیدا ہوئے تھے تو ہمارے کان میں اذان کیوں دی گئی تھی؟ مجھے اس کا جواب دے دیجیے. جس جو روح وہاں پھر 4 سال 4.5 سال کی عمر میں جواب نہیں دے سکتا ہو تو دے نا جواب. اذان کیوں دی گئی؟ اذان اس لیے دی گئی, آپ کے بچہ پیدا ہوتا ہے, آپ صرف دیکھتے ہیں کہ ماں سے ملتا ہے, باپ سے ملتا ہے, کالا ہے گورا ہے, ہمیں معلوم ہے اس کے اندر روح ہے, روح کہیں سے آئی ہے. جب اذان دیتے تو روح کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ جس کا ذکر سن رہی تھی اس کی روح جہاں سے آئی ہے نا, ہر مذہب والے کی روح وہیں سے آتی ہے. یہی تو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. مسلمان آتی ہے, مسلمان ہم اس کو کرتے ہیں, ارے وہ مسلمان ہوتا نہیں. اب جواب سنیے, اب جواب دیجئے. کیا روح کافر ہوتی ہے؟ میں تو آپ سے پوچھا, کیا روح کافر ہوتی ہے؟ میں کافر کی بات نہیں کر رہا, میں ایک چیز ملکیت کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو ملکیت کب دی جاتی ہے. انسان پیدا ہو تو مذہب میں کنورٹ کیا جاتا ہے. نہیں کنورٹ نہیں کیا جاتا. ایک سیکنڈ مجھے اجازت دیجئے. میں انہی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہوں اور آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں. اس تک کنفیوز رہیں گے, جب تک آپ میری بات نہیں سنیں گے آپ کنفیوز رہیں گے. آپ بالکل مکمل یقین رکھیں کہ روحیں مسلمان ہوتی ہیں, روح کا مذہب اللہ کی پرستش ہے. یہاں آنے کے بعد اسے ماں باپ جو اللہ تو سب کا ہے حمزہ صاحب, اللہ تو سب کا ہے نا, سب کے لیے روح بنا رہا ہے, سب کے لیے روح بھیج رہا ہے, ہر انسان کا خدا ہے. پھر ایک کام پھر یہ جھگڑا کیوں ہے؟ ایک کام کرتے ہیں. میری نماز سے کیا آپ کو ثواب ملے گا؟ آپ کی نماز سے مجھے فائدہ یہ پہنچے گا نہیں, فائدہ چھوڑے, آپ ظالم نہیں رہیں گے. نہیں, یہ کس نے کہہ دیا؟ کیوں یہ کس نے کہہ دیا؟ نماز پڑھنے وہ اتنی بڑی داڑھی والے لوگ اور نماز اللہ معاف کرے کسی کو نہیں کہہ رہا, لیکن جب ٹی وی پہ آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم کیا واردات کر کے آتے ہیں تو پھر نماز اور وہ سب عبادتیں کہاں گئی؟ چھوٹی داڑھی والے نہیں کرتے. اچھا ایک سیکنڈ سارے بھائی, ایک سیکنڈ اور مفتی صاحب انسانیت پہ ہم حمزہ صاحب اور سارے بھائی, مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہم تعلیم کیا دے رہے ہیں. آئی ایم ریئلی سوری. اللہ کیا تعلیم دے رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو؟ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ٹاپک ہے اس کو چھوڑ کے ہم ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس بات پہ جس پہ بحث نہیں. چھوڑا سا بریک جی, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. ایسے شوز کے لیے یہ ایک پروگرام ناکافی ہوتا ہے. ڈونٹ وری, ہم اسے یہاں ریپ کر رہے ہیں, آج اوپن اینڈڈ چھوڑیں گے. میں نے پہلے بھی کہا تھا پروگرام کے شروع سے کہ یہ ایک ایسا شو ہے جو بات کہیں بھی نکل جائے گی کیونکہ بہت ساری ایمبیگوٹی ہے اس شو کے اندر, اس موضوع کے اندر, رادر ناٹ شو میں, موضوع کے اندر. 30 سیکنڈز ایچ, آپ مجھے بتائیے آپ کی رائے کیا ہے, آپ کا اوپینین. ہاں سر, اس میں 3 باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں فیکٹس کی طرف جانا چاہیے. جو فیکٹس ہمیں نہیں معلوم ہیں اور ہم اس وقت ایک پروپیگنڈے کی زد میں ہیں, تو پہلی کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ جب تک ہمیں فیکٹس معلوم نہ ہو اس پروپیگنڈے کو ہم ایک طرف رکھ دیں.
دوسری بات یہ کہ جہاں سے بات چلی تھی اور ابراہیم نے جو بات کہی تھی وہ بہت خوبصورت بات تھی کہ ہم جیسے تمام ممالک کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اقلیتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. صرف ہمارا نہیں, ہمارا انڈیا, بنگلہ دیش, برما, افغانستان, ان سب کا مسئلہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. اگین صاحب بس مجھے جو سمجھ میں آیا ہے سارا وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو پہلے سب سے, جیسے آپ کا ایک پرانا شو گیا تھا کہ افسانہ یا حقیقت, ہمیں سب سے پہلے بینگ اے کامن وومن, بینگ اے ایک جرنل وومن, مجھے یہ پتا ہو کہ ریالٹی ہے کیا, جو کچھ ہے وہ ہمیں پتا ہو. اور بسائڈ اے ڈاکٹر میں یہ چیز دیکھتی ہوں کہ ظلم ہے, چاہے وہ پاکستان کے کسی گھر کے اندر ہو, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو, وہ مسلمانوں پہ ہو, وہ کسی بھی ہو, وہ اگر انسان پر ہو رہا ہے تو اس کے لیے سب کو یونٹی ہو کر سوچنا ضروری ہے. ساحر بھائی بات وہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک جذباتی انداز کے اندر یا ایک سنی سنائی بات کے اندر جا کے جو ہے وہ اپنے آپ کو اشتعال دلاتے ہیں اور اشتعال انگیز گفتگو کریں, بات کریں, تو ان تمام چیزوں سے, کیونکہ یہ بہت حساس نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں, تو ہمیں ان تمام چیزوں سے جو جذباتی ہیں ان سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے, دور رہنا چاہیے, جب تک کہ ہمارے پاس ایک کنکریٹ قسم کی جو ہے انفارمیشن نہیں ہو. پھر اس کے بعد ایک لائحہ عمل ہونا چاہیے, اور وہ لائحہ عمل بھی جیسے سالم بھائی نے بات کی کہ ایک پیس میں رہتے ہوئے مہذب قومیں اور مہذب لوگوں کا اور مہذب اقوام کا یہی شعبہ ہوتا ہے, وہ یہی وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا احتجاج بجائے اس کے کہ کسی توڑ پھوڑ میں یا کسی اور جو ہے وہ آگ لگا دیں, توڑ پھوڑ کریں اس سے, بلکہ ایک پیس والے ماحول میں جو ہے نا اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا چاہیے. اور میں اس میں آخری میں جو ہے چیز کنکلوڈ کروں گا یہ کہ میں عام طور پر یہ بات کرتا ہوں کہ تمام انسانوں کے لیے جو ہے وہ میرا پیغام ہے کہ انسان سے پیار کریں اور انسان کا احترام کریں. اگر ہم یہ بنیادی چیز انسان کے احترام کی اور سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی چیزیں جو ہے بہتری کی طرف روانہ ہوں. الحمدللہ بات وہی اچھی ہوتی ہے کہ جہاں سے شروع ہو وہیں پہ ختم ہو. تو قرآن نے جہاں رہنمائی کی تھی کہ وصبروا وصابروا ورابطوا, میں حیران تھا کہ صبر کو بار بار کیوں کہا گیا. تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ثابت قدم رہنا چاہیے. اور صابروں میں مولانا احمد رضا صاحب ترجمہ کیا ہے کہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت بھی کرنا چاہیے, قوم کی حفاظت بھی کرنا چاہیے, جان مال ایمان کی حفاظت بھی کرنا چاہیے, اور رابطہ رکھنا چاہیے. فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں. اتنا ضرور عرض کروں گا کہ وہ قتل بھی کرتے ہیں, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. ابراہیم, میں 3 باتیں کروں گا پریکٹیکل قسم کی, تاکہ ہم لوگ بھی جو ہے کر سکیں. اور ایک ہم کو پریشر ڈالنا چاہیے بنگلہ دیش کی گورنمنٹ پہ, جو دروازے بند کیے ان کو ایکسیپٹ کریں, اور ہم لوگ کر سکتے ہیں. بنگلہ دیش کے اچھے تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ, ہم لوگ اس کو کر سکتے ہیں. دوسری چیز ہم لوگ جو کر سکتے ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر ہم لوگ ہیش ٹیگس برما پروٹیسٹ فار ایگزامپل, اگر اس کو جو ہے نکالیں تو دیٹ کین بلڈ اے پریشر ایز ویل. اور تیسری چیز ہم لوگ جو خود کر سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو بدلیں. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ وی شوڈ ریسپیکٹ آور مائنورٹیز اینڈ آور سیلوز. تھینک یو. یہ بہت اچھا انہوں نے کہا کہ اصل میں اس میں جذباتی ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جو ہم سب کا ایک متفقہ رائے یہ آ رہی ہے کہ ہمیں فیکٹس کو دیکھنا ہوگا اور ہمیں اپنے رویوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارے رویے کیا صحیح ہیں. اگر ہمارے رویے صحیح نہیں تو ہمیں اپنے رویوں کو بھی صحیح کرنا ہوگا, اور بہتر صبر کا جو ہے وہ پلاننگ ہے. 2 دن پہلے میرے پاس ایک لڑکے نے اسلام قبول کیا ہے, اور جو میں نے اس کے اندر چیزیں ڈھونڈی وہ یہ ڈھونڈی کہ چند دن پہلے ان کی ہولی تھی, ہندو لڑکا تھا وہ, اور میں نے کہیں جنازے میں جانا تھا, اور میں آفس پہنچا ہوں تو اس نے کہا سر میں نے آپ کے کلر, میں نے منع کیا بیٹا میں نے جنازے میں جانا ہے, لیکن اس نے لگایا, میں نے لگوایا. میں نے بولا ٹھیک ہے, اس کی اگر خوشی ہے, میرے پاس کام کرتا ہے, میرا فرض بنتا ہے میں اس کو خوش رکھوں. آپ یقین مانیں یہ شاعر ابھی کچھ ہی دن کی بات ہے, ہولی گزرے ہوئے, اور اس نے 2 دن پہلے اسلام قبول کر لیا. ہم اگر اپنا رویہ اچھا کریں نا, لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھ کے تبلیغ نہ کریں, ہم عمل دکھائیں, یا جس طریقے سے آج یہ ابراہیم لے کر کے چلے ایک میسج سسٹم, یہ کوئی اسلام نہیں پھیلا رہے, یہ اچھے میسیجز پھیلا رہے ہیں. جب وہ پتہ چلے گا یہ اچھے میسیجز قرآن میں سے نکالے ہوئے ہیں تو خود بخود اسلام پھیلے گا. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ انیس بھائی آپ کا, بہت شکریہ. آپ تو پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ کو مدینہ مبارک, مدینہ مبارک آپ کو. میں نے یہ شو کیوں کیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں 2 لفظوں میں, اس کے بعد میں آپ کی طرف آؤں گا. 2 لفظوں میں سے بتا رہا ہوں میں آپ کو. میں نے یہ شو اس لیے کیا کیونکہ مجھ سے پہ بہت پریشر تھا, مجھے لوگوں نے کہا نہیں آپ کو یہ شو کرنا چاہیے. میں بھی کرنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ میں اس فیز میں تھا جہاں میں خود اس کے فیکٹس کو تلاش کر رہا تھا. میں کبھی بھی کوئی بات کرتا ہوں مجھے ڈر صرف خوف صرف اس بات کا ہوتا ہے کہیں میں کوئی غلط بات نہ کر دوں,
جس کی بنیاد پر آپ لوگوں کو انفارمیشن غلط ہو جائے. ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ آپ مجھے کیا سمجھیں گے, ڈر اس بات کا ہے کہ جو ذمہ داری مجھے خدا نے دی ہے میں وہاں اسے کیا جواب دوں گا. خدا کی قسم صرف اس بات کی وجہ سے میں نے یہ شو اتنا پوسٹ پون کیا تھا. آج بھی میں نے آپ کے دباؤ میں جو مجھے لکھا گیا تھا ٹویٹر پہ, جو مجھے فیس بک پہ لکھا گیا تھا کہ آپ نے کرنا ہے میسیج میں, تو میں نے یہ شو کیا. لیکن آپ کا بھی نتیجہ وہی ہے جو میرا ہے. ہم اب بھی فیکٹس فائنڈنگ کے فیز سے گزر رہے ہیں. تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں فیکٹس فائنڈ کروں اور میں ایک مرتبہ پھر یہ شو آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. لیکن جب تک میرے پاس فیکٹس نہیں ہوں گے میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں بات کر سکوں. آئیے مل کے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے رویوں کو تبدیل کریں. ہم مسلمان ہیں, ہم انسان ہیں, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا فرض ہے. میری طرف سے اجازت, منڈے کو دوبارہ ملاقات ہوگی آپ کے پاس سے. یہ غزل پیش کر رہا ہوں ضیاء انصاری کے اس ماحول کے مطابق. زندگی ایک کرائے کا گھر ہے, زندگی ایک کرائے کا گھر ہے, ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا. زندگی ایک کرائے کا گھر ہے, گھر ہے, ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا. کیا موت جب تم کو آواز دے گی, موت جب تم کو آواز دے گی, گھر سے باہر نکلنا پڑے گا. موت جب ہر آدمی ہے, ڈھیر مٹی کا ہر آدمی ہے, بعد مرنے کے ہونا یہی ہے. ڈھیر مٹی کا ہر آدمی ہے, بعد مرنے کے ہونا یہی ہے. یا زمینوں میں تربت بنے گی, یا زمینوں میں تربت بنے گی, یا چتاؤں میں جلنا پڑے گا. یا زمینوں میں تربت بنے گی, یا چتاؤں میں جلنا پڑے گا. رات کے بعد ہوگا سویرا, رات کے بعد ہوگا سویرا.